पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादर काम इस वक्त सबको ये खौफ है पाकिस्तान की 13 पार्टियों का इत्तेहाद हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, ये सारे इस खौफ में मुब्तला हैं कि इमरान खान जब वापस आएगा वो हमें कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेगा, वो हमारा इत्तेसाब करेगा, वो हम सब में किसी को नहीं छोड़ेगा। बेशक आप इमरान खान को नाहल कर दें, आप माइनस कर दें, आप पाकिस्तान की सियासत से जो है वो उसको निकाल दें, आप उसको गिरफ्तार कर लें, इमरान खान नाकाबिले शिकस्त बन चुका है, वो इस सियासत का बेताज बादशाह है, आप उसको नहीं रोक सकते। तो अब इमरान खान के खिलाफ तमाम इदारों ने हर हद पार करने का फैसला कर लिया है। कुछ बड़ी खबरें हैं और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने खुद की है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि ज़मान पार्क में एबटाबाद ऑपरेशन, उसामा बिन लादेन टाइप का ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च करने की तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान को कत्ल करने का ऐसा मंसूबा बनाया गया है जो आपको मैं बताऊंगा तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे कि इस कदर खतरनाक हद तक ये लोग जाने वाले हैं और इमरान खान को रास्ते से हटाने की मुकम्मल तौर पर तैयारियां हो चुकी हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स ट्रेलर था, अब जो इमरान खान के खिलाफ होने जा रहा है वो इंतहाई खतरनाक है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि कौन सा खतरनाक मंसूबा पकड़ा गया है। दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। इमरान खान साहब ने गरम देगचा पाकिस्तान के ताकतवर हलकों पर गिरा दिया है, वहां पर उल्टा दिया है और अब लड़ाई इंतहाई खतरनाक हो चुकी है और यहां तक कि इमरान खान साहब ने आज खुफिया रिपोर्ट दिखाकर सबके खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। और इस्लामाबाद में इंतहाई गैर मामूली इजलास भी तलब हो चुका है। आज काबीना का हंगामी इजलास था और आज के इजलास के बाद कल जो इंतहाई हंगामी इजलास बुलाया गया है, होने क्या जा रहा है, वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादर खान, मैंने आपको 2 दिन पहले ये बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बारीक वारदात को आपने समझना है। ये मुंशी है ताकतवर हलकों का, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का और पीडीएम का। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हो, हुकूमत भी यही पूरी तरह से कोशिशें कर रही है। मैंने आपके सामने एक बारीक वारदात पकड़ी थी जिसमें आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर जी कह रही है कि हमने सेक्रेटरी खजाना ने 10 अरब के फंड्स जारी कर दिए हैं। जब मैंने ज़राए से पूछने की कोशिश की तो ज़राए ये बताते थे कि सेक्रेटरी खजाना जो है उसने 10 अरब के फंड्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं दिए। अब जनाब खबर मैंने आपको बताई कि सेक्रेटरी खजाना जो है वो 21 अप्रैल तक पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं और गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो चुके हैं। अब यहां पर नादर खान इलेक्शन कमीशन का इजलास भी आपके सामने रखा। अब ये सेक्रेटरी खजाना जो है 20 अरब का फंड जारी क्यों नहीं कर रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो हुकूमत बताती है कि पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्की मईशत खराब हो चुकी है, सिक्योरिटी के हालात जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखना चाहता हूं जिनसे ये सारे के सारे जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफद की मौजूदा माली साल के 9 माह में गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 3 करोड़ 13 लाख 91 हज़ार रुपए खर्च हुए हैं। अब एक जानिब तो ये तकरीबन कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, लेकिन 9 माह में जो उन्होंने गैर मुल्की दौरे किए हैं उस पर 1 अरब 3 करोड़ रुपए और 13 लाख खर्च हुए हैं। और दुनिया न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके हमरा बैरून मुल्क जाने वाले वफूद के दौरों, क़ियाम-ओ-ताम और दीगर अखराजात पर 2022-23 के सिर्फ 9 माह के अरसे के दौरान 1 अरब 3 करोड़ और 13 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं कि अब इन यहाँ पर जो ये बयानियाँ बना रहे थे कि पाकिस्तान में पैसे नहीं हैं, हमारे पास जनाब फंड्स नहीं है, इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो इनका बयानिया जो है वो यहाँ पर पिट चुका है। आज एक और इंतहाई गैर मामूली वाक़या हुआ है और बड़ी खतरनाक खबर यह है कि रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान डाकुओं ने आईजी पंजाब और डीपीओ पर फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में एक हेड कांस्टेबल जख्मी हो गया। डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में 11,000 एहलकार शरीक हैं और ऑपरेशन की क़यादत खुद आईजी कर रहे हैं, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां और जदीद असला भी मौजूद है। अब यहां पर आईजी पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेर निगरानी डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो जारी है, जहां आरपीओ भावलपुर राय बाबर सईद और डीपीओ रिजवान उमर गोंदल भी आईजी पंजाब के हमरा मौजूद हैं और ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की जानिब से आईजी पंजाब पर और डीपीओ रहीम यार खान पर फायरिंग की गई है।
اب یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے کہ اب جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے خلاف بھی جو دہشت گرد ہیں وہ جناب وہ اوپر چڑھ کر ان پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ اب ایک یہاں پر وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے شرجیل میمن، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک الزام لگایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو خاص جگہ سے حمایت مل رہی ہے اور مخصوص لوگ غیر آئینی کاموں میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جعلی وزیراعظم عمران خان کو آئین پر رہتے ہوئے اقتدار سے نکالا اور قانونی طور پر عہدے سے ہٹایا۔ یہ واحد وزیراعظم تھے جنہیں آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا اور عمران خان نے عوام کو تقسیم کرنے اور اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ان کی وجہ سے معیشت پر بہت دباؤ آیا اور آج تک وہ شخص ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کے در پہ ہے۔ جناب قوم سمجھ چکی ہے، قوم اب آپ کے جو بیانات ہیں، آپ کے بیانیے ہیں، اس سے جناب قوم پاگل نہیں بنے گی اور قوم کو سمجھ لگ چکی ہے کہ جو آپ نے منجن بیچا اور جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ کیا، اس میں جناب کس کا کتنا حصہ ہے، کس کا کتنا کردار ہے، پاکستان کی قوم اور ان کے بچے یہ جانتے ہیں۔ اور آپ سے احتساب بھی لیا جائے گا، آپ کے گریبانوں تک لوگ پہنچیں گے اور آپ کے گھروں پر چڑھائی کریں گے، جو حالات آپ نے پاکستان کے اندر جناب پیدا کر دیے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک بہت بڑی خبر دینا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد میں آج انتہائی غیر معمولی اجلاس ہوا، کابینہ کا چھٹی کے روز اجلاس تھا، اعلامیہ اس کا جاری نہیں ہوا تھا اور اس اجلاس میں جو بڑے فیصلے ہونے جا رہے تھے اس کے حوالے سے میں نے پچھلے ویلاگز میں بہت ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں نے جناب جو خبریں رکھنی ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج تو جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہونے دیں گے پنجاب کے اندر۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے ادھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وفاقی کابینہ نے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چھٹی کے روز وفاقی کابینہ کا اہم ترین اجلاس ہوا جس میں ملکی معاشی صورتحال، سیاسی صورتحال پر غور ہوا اور وفاقی کابینہ نے پارلیمنٹ کی بالادستی قائم رکھنے پر اتفاق کیا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ لاہور میں ہونے والے اجلاس میں بیشتر کابینہ اراکین ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے، جس میں وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ، ساجد طوری، وزیراعظم کے مشیر امیر مقام اور وزیر ہاؤسنگ مولانا عبدالباسط اور وزیر مملکت ہاشم نتیزئی وزیراعظم ہاؤس میں موجود تھے، جبکہ وفاقی وزراء ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق سمیت کابینہ کے چند اراکین لاہور میں موجود تھے اور اجلاس کے شرکاء نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل صدر مملکت کی جانب سے واپس بھجوانے کی مذمت کی اور اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ صدر کا کردار پی ٹی اے کے کارکن جیسا ہے اور پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل واپس بھجوانا بدقسمتی ہے اور صدر کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہمی کا فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ شرکاء نے الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے کا معاملہ بھی پارلیمنٹ میں لے جانے پر اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس پر جناب عمل درآمد ہوگا اور 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کیسے تسلیم کر لیا جائے۔ اس بنا پر شرکاء نے الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے کا فیصلہ کیا اور طے کیا کہ اس معاملے پر پارلیمنٹ سے رائے لی جائے گی۔ اب آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں الیکشنز نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ سے ایک اور قرارداد پیش ہونے جا رہی ہے اور اس کو پاس کر کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے گا۔ اب یہ جناب صورتحال جو ہے انتہائی کشیدہ ہے کہ اگر یہ الیکشنز نہیں کرواتے تو حالات ایسے ہیں کہ پاکستان بالکل ڈیسائسو مومنٹ سے۔ تو اس ساری صورتحال میں ناظرین کرام آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اب تک کا سب سے خوفناک وار کر ڈالا ہے اور اگر یوں کہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے طبلے جنگ بجا دیا ہے اور خفیہ رپورٹ سکھا دی ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ آج عمران خان صاحب نے ایک اہم ترین قوم سے خطاب کیا اور اس خطاب کی ٹائمنگ جو ہے انتہائی امپورٹنٹ تھی۔ عمران خان صاحب نے اس میں انکشاف کیا کہ خلیجی ملک کے سربراہ نے بتایا کہ تمہارا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میرے خلاف سازش امریکہ نے نہیں بلکہ ادھر سے ہی شہباز شریف کو لانے کے لیے بات کی گئی۔ بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے حسین حقانی کو میرے خلاف ہائر کیا۔ عمران خان صاحب مزید کہتے ہیں کہ 8 سے 1 سال پہلے میں نے اپنی ڈائری اٹھا کر وزیراعظم ہاؤس سے نکلا، مجھے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش تھی۔ میرے خلاف سازش نکالنے سے 1 سال پہلے ہوئی اور میں میڈل ایسٹ کے ایک سربراہ کو مل رہا تھا تو اس نے مجھے سازش کے بارے میں بتایا اور اس نے بتایا کہ تمہارا آرمی چیف تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ اب تو ایک پیج پر ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ ابھی میڈل ایسٹ کا کون سا سربراہ ہو سکتا ہے، آپ اس کو بخوبی واقف ہوں گے، ایران بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے ممالک اس میں آ سکتے ہیں، اس میں سعودی عرب کا نام آ سکتا ہے، اس میں جناب یو اے ای کا نام آ سکتا ہے، لیکن یو اے ای جو ہے ان سے جنرل باجوہ کے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن سعودی عرب اور ایران جو ہیں موسٹ پروبیبلی کہ ان کا نام بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا ہو کہ جناب آپ کا آرمی چیف جو ہے آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔
لیکن اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جب میں نے جائزہ لیا تو پھر پتہ چلا کس طرح کی سازش ہوئی، ایک کردار جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کی آہستہ آہستہ سمجھ آئی، میری جگہ شہباز کو لانا چاہتے تھے جس کے لیے بادشاہ کی ڈیل ہو چکی تھی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہم نے وائٹ پیپر جاری کیا، وائٹ پیپر دکھانے کا مقصد ایک سال میں ہونے والی تباہی بیان کرنا ہے۔ ایک بند کمرے میں تھوڑے سے لوگوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچایا۔ ایک سال پہلے پاکستان کہاں کھڑا تھا اور آج کہاں پر کھڑا ہے۔ 2018 میں حکومت سنبھالی تو $20 ارب کا خسارہ تھا، ہم نے 2 سال کورونا سے نمٹنے میں لگ گئے، ہم نے جیسے کورونا سے نمٹا دنیا نے اس کو تسلیم کیا، ہم ٹیررزم سے ٹورزم پر آگے تھے لیکن حالات دوبارہ خراب ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جتنا میڈیا آزاد تھا ہمارے دور میں تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، جب سے ہماری حکومت گئی ہے نامعلوم افراد میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، میڈیا مالکان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ عمران خان کا بلیک آؤٹ کرو۔ یہ آزادی اظہار رائے سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ میڈیا پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، پی ٹی آئی کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے۔ جو لوگ پارٹی الیکشن چاہتی ہے کیا وہ انتشار چاہے گی؟ انہوں نے کہا کہ حالات کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات خراب کیے جائیں اور الیکشن ملتوی ہو جائیں۔ میرے اوپر غداری سمیت 144 کیسز بن چکے ہیں، ڈرٹی ہیری اور سائیکوپیتھ کہنے پر غداری کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ دنیا پاکستان کا مذاق اڑا رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم پر 144 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ دنیا نے امیج جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے مشرف کے دور اور ان کے مارشل لا میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو ظلم ابھی ہو رہا ہے، اور یہ ظلم جو ہے وہ ابھی تک نہیں رکا بلکہ جاری ہے۔ روزے کی حالت میں کارکنوں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور گولیاں لگنے کے باعث عدالت پیش نہیں ہو سکا تھا تو اسلام آباد کچہری میں اس لیے نہیں جا سکا، وہاں سیکیورٹی خدشات تھے تو انہوں نے میری سیکیورٹی ہٹا لی ہے۔ تو جناب یہ سارا کچھ ایک جانب ہے، خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، یہ مجھے دینی انتہا پسند کے ذریعے قتل کروانا چاہتے تھے، وہ پلان جو ہے وہ بھی ایکسپوز ہوئے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ دوسرا ہے ان کا مرتضی بھٹو کے قتل کی طرز کا منصوبہ تھا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے اس کے لیے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خان صاحب نے یہاں پر بات کی ہے کہ میرے جو قریبی لوگ ہیں ان سے نامعلوم افراد تشدد کر کے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کے گھر میں جو کھڑکیاں شیشی ہیں کیا وہ بلٹ پروف ہیں یا بم پروف ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، انتہائی الارمنگ سچویشن ہے کہ عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں جس میں جو انتہائی قریبی ساتھی ہیں، چاہے اظہر مشوانی سے پوچھا گیا ہو، چاہے ان کے بھانجے حسان نیازی سے پوچھا گیا ہو، یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہر طرح سے قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپریشن لانچ ہو سکتا ہے، ایبٹآباد طرز آپریشن، جب امریکن بوٹس پاکستان آئے کہ اس طرح سے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے عمران خان کے گھر کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، یا پھر بم دھماکہ کروایا جا سکتا ہے کہ بم دھماکے کے ذریعے عمران خان گھر کو اڑا دیا جائے۔ آلریڈی امریکہ سے اب ایسی گنز، ایسا اسلحہ بھی منگوایا گیا ہے جو بلٹ پروف شیشے کو چیر دیتی ہے اور اپنے ٹارگٹ کو بآسانی ٹارگٹ اچیو کر لیتی ہے، اور فلان جس شخص کو مارنا ہو ایکس وائی زیڈ ٹارگٹ جو ہے اس کو جناب یہ لگ جاتی ہے۔ یہ بھی پلان تھا اور جو اے آر وائی نیوز کے اوپر اس کا بھانڈا بھی پھوٹا۔ تو اس ساری صورتحال میں اب عمران خان کے لوگوں سے یہ تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور عمران خان کی سیکیورٹی انتہائی ہائی الرٹ ہے، خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اب آپ ان کی گاڑی اگر دیکھیں تو ان کی گاڑی جو ہے وہ تو بلٹ پروف ہے، اور ان کی گاڑی کے آگے مزید جو جالیاں لگائی گئی ہیں، ان کے جو فرنٹ ہے وہاں پر جالیاں لگائی گئی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ رپورٹس موجود ہیں، اندر سے خبریں آ رہی ہیں، ایجنسیز کو لوگ خان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، یہ لوگ آپ کے گھر کو ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اب تک لیتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا، لازمی خیال کریں۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔